अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। कोशिश तो यही होती है कि किसी अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, लेकिन मुल्की हालात सियासी हों या फिर मौशी, वो इस कदर दिगरगू हैं कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त बेरोज़गारी, महंगाई और बिजली के बिल सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं तो शायद ये भी बेजानी होगा। अवाम अपने ताई एहतजाज भी करती है तो अरबाब इख्तियार के कान में मजाल है जूं तक भी रिंग जाए और उन्हें किसी किस्म का कोई असर भी हो जाए। आज जो है वो वफाकी कबीना ने बिजली के बुनियादी टरफ में मजीद इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। अब इस मंजूरी के बाद जो है वो तकरीबन 600 अरब का इजाफी जो टैक्सेस का बोझ होगा वो इस मुल्क की गरीब और मुफलिस आवाम को देना होगा। अभी कल ही जो है वो वजीर मुमलकत बराए खजाना ये कह रहे थे कि चूंकि जो बजट था वो IMF की शराकतदारी से बनना था, लिहाजा इस वजह से जो है वो तकरीबन हमें 3,500 अरब रुपए के जो टैक्सेस थे वो आयद करना हमारी मजबूरी थी। अब सवाल ये है कि IMF के कहने के ऊपर लाखों और अरबों रुपए के टैक्सेस आयद करने के बावजूद भी IMF को क्यों राजी नहीं कर पा रहे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो मौसर इकदाम करे ताकि उसकी जो सरजमीन है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। इस पर बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले बात हो जाएगी जो आज मजीद बिजली में इजाफे का इंदिया दिया गया, क्या कहेंगे? कहना क्या है, आपने वो मुहावरा सुना होगा कि कोयलों की दलाली में मुंह काला। अब हुकूमत जो है जो कुछ ये कर रही है बिजली के बिलों के हवाले से और जिस तरह होशरबा इजाफा इसमें कर दिया गया और कमर तोड़ किस्म की महंगाई और उसके ऊपर बिजली के कड़ाकेदार किस्म की बिजली जो गिरा दी गई है, इसका मकसद तो यही था कि जो IMF है इन्हें $8 बिलियन की जो नई किस्त है जिसके लिए पूरी गवर्नमेंट जो है पूरा जोर लगा रही है वो मिल जाएगी आसानी से, लेकिन IMF ने बता दिया है कि जनाब हम आपसे मुतमईन नहीं हैं। सही। और उन्होंने बता दिया है कि अभी तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये सर जोड़ के बैठ गए हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब के जितने मुशीर हैं, मुसाहिबीन हैं और वजीर खजाना सब बैठ गए हैं कि अब इनको किस तरह और मुतमईन किया जाए। जहां तक IMF का ताल्लुक है तो उसका रवैया वही है कि मैं ना मानूं और फिर ये है कि कुछ और करके दिखाएं, डू मोर, यानी अब क्या कुछ और ये कर सकते हैं। आप ये देखें कि कम से कम ये ढकोसला और ये ड्रामा एक और है बिजली के बिलों के हवाले से कि एक प्रोटेक्टेड आप कंज्यूमर कहते हैं। तो अब ये जो लेटेस्ट इजाफा जिसका आपने जिक्र किया है अपने इंट्रो के अंदर या अपने इब्तिदाइया में, तो उसमें आज वो जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है आज वो भी खत्म हो गया क्योंकि ये इजाफा उनमें भी कर दिया गया, ठीक है। और इससे जो बाद में जो टैक्सेस डाल के जो अब जो बिल आएंगे अगले मंथ से जो आएंगे, बल्कि इसी जुलाई से शुरू हो जाएंगे, इसके जो बिल आएंगे तो मेरा ख्याल है लोग अब दुआएं ही देंगे। और ये जो सूरत हाल है, पहले ही अवाम जो है इनकी जो सोख्ता बाल अवाम है, सितम रसीदा अवाम है, उसकी दुआएं तो पहले आसमान तक पहुंच रही थी और अब मेरा ख्याल है 7वें आसमान से भी कहीं ऊपर चली जाएंगी। लेकिन वही बात है कि बेहिसी और फिरौनियत का जो एक सिलसिला है वो जारी सारी है। मजे की बात यह है कि एक फिरौन वो है जो मिस्र वालों का था, ठीक है ना। तो उस फिरौन की लाश के ऊपर भी मिस्र वाले अरबों रुपए कमाते हैं सालाना और मिस्र की हालत ज़ार को बेहतर करते हैं। एक फिरौन हमारे यहाँ के हैं अवाम के लिए और अवाम समझती है फिरौन है जो अवाम की खाल भी खींच रहे हैं। तो फर्क ये है वो पैसे कमाते वो आज भी पैसे कमा के अपनी कौम को दे रहे हैं, हमारी खाल भी उतार रहे हैं। अब तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हड्डियों का क्या करेंगे, सुरमा बनाने में या क्या करना है। अब ये जो आज बिल बढ़ा दिए गए हैं और उसके बाद जो महंगाई का एक खौफनाक तूफान आ चुका है, ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ चुके हैं और दूध की सूरत हाल ये है कि जो 1 किलो का दूध पैकेट में मिलता था वो तकरीबन 1 kg जो है 550 रुपए तक पहुंच गए। अब मुझे ये बताएं कि माएँ बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएंगे? जब ये दूध बढ़ेगा तो जो आम खुला दूध है उसके भी रेट्स बढ़ जाएंगे। अब ये नहीं कि उसके रेट नहीं बढ़ेंगे, उसके भी रेट बढ़ जाएंगे। तो एक तरफ ट्रांसपोर्ट के किराए, दूसरी तरफ अशिया खुर्दो नोश के किराए और दालें जो हैं, कोई भी दाल मेरा हाल है इस वक्त 500 से कम नहीं मिल रही केजी में। बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई चीज जो आप जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं कोई भी चीज सस्ती नहीं रही। और इनके दावे, और इस वक्त मुझे नहीं समझ आ रही कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जो दावा कर रही हैं और उनके जो मसाइब दावा कर रहे हैं कि जनाब महंगाई में बहुत बड़ी कमी आई, वज़ीर खजाना भी ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। वो कौन सी महंगाई कम हुई है वो जरा बता दें, वो रेट जरा बता दें आज कौम को
تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ مہنگائی وہ اس کم لیے ہوئی ہے۔ کہتے ہیں انہیں تو سب اچھا ہے کہ رپورٹ ملتی ہے شاید، وہ اس لیے آ کے وہ بڑے بھیڑ دھڑلے سے ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے 100 دنوں میں ہم نے یہ وہ ایک ایک کام گنوا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی کام ایسا ہے نہیں جھوٹ کی ایک جس سے انتہا عوام ہوتی ہے مطمئن ہو۔ اور بڑی ڈٹائی سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن سے قبل یہ نعرہ لگایا تھا کہ 300 یونٹ جو ہے فری دیں گے، جیسے مریم نواز صاحبہ نے لگایا تو کسی ایک ہوسٹ نے ان سے پوچھا ایک پروگرام کے دوران، تو انہوں نے کہا وہ تو الیکشن کا جو تھا کیا کہتے ہیں وعدہ تھا، کمپین کا حصہ تھا۔ تو اسی طرح یہ یو ٹرن ماری ہے گورنمنٹ نے تو بڑا خوفناک یو ٹرن مارا ہے۔ یہ ویسے الزام تو لگاتے ہیں پانی پی ٹی آئی کے اوپر کہ یو ٹرن مارتے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے یو ٹرن نہیں، یہ گول گول گھومنا شروع ہو گیا۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی کل کون سی سیدھی ہے۔ اچھا کبھی وہ پروٹیکٹڈ صارفین کا کہتے ہیں کہ جناب ان کے اوپر ہم کچھ نہیں کرے، تو آج تو انہوں نے تمام حدودوں کے اس سے باہر نکل گئے، یعنی آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے چکر میں انہوں نے پاکستان کی ریاست کے باشندوں کو عملاً برباد کر کے رکھ دیا اور ملک جو ہے سارا آپ کا گروی پہ ایک قسم کا ہو گیا۔ میں نے ایک اس دن بڑے مزے کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک عورت دوسری عورت کے پاس آتی ہے اور آ کے بتاتی ہے کہ اس نے نیا اے سی لے لیا ہے، تو جو پہلے جس کے وہ گھر میں آتی ہے تو وہ اسے مبارکباد دیتی ہے، وہ کہتی بہن تمہیں بہت ساری مبارکباد ہو۔ تو وہ جو عورت آتی ہے وہ جس کے گھر جاتی ہے اسے پوچھتی ہے کہ آپ کا اے سی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اے سی آپ کا اے سی کدھر گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ اے سی میں نے لیا تھا، تو پہلے مہینے میں میرے شوہر کی بل اتارنے کے لیے موٹر سائیکل بک گئی، دوسرے مہینے بچوں کے جو جولری تھی وہ بک گئی، اور اس مہینے اے سی کا بیچ کے وہ بل جو ہے ہم نے اتارا ہے۔ تو ابھی یہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ بل جو ہے نا اب اس طرح یہ اتار رہے ہیں لوگ کہ وہ جو اے سی لیا اب اس کو بل کو اتارنے کے لیے جو ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر اگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو پیٹرول والے ہیں، یہ جو ایسوسی ایشن پیٹرول والی پورے پاکستان کی، وہ اب جا رہے ہیں ایک اسٹرائک کے اوپر۔ ایک تو گورنمنٹ نے ان کو ڈیل کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ رہی ہے، اور سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں اور ہم وائبز لوگوں کی سمجھ رہے ہیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ رو رہے ہیں، ایسے ہی ہے، اس میں تو کوئی بلا اٹھے ہیں لوگ، اور جو خاص طور پر آپ کا جو سفید پوش طبقہ ہے، تنخواہ دار جو طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، یقین کریں اب میں کیا لفظ انسان بربریت کے اب کون سی بھی جو ٹرمز ہوتی ہیں اس میں بول دیں، ساری اس کے اوپر انہوں نے معاشی شکل میں آپ کے اوپر جو ہے لگا دی ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ ڈکیتی ہے جو روڈ پہ ایک ڈاکو آپ سے لوٹتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر، اور ایک جو ڈکیتی ہے اس سے بھیانک جو ریاست اس وقت اپنے ہر شہری کے ساتھ ایک ڈاکہ مار رہی ہے اس کی جیب کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور بنانے والے وہ لوگ ہیں جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جو ٹیکسز لگے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خود ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یا انہیں یہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ عوام کس قدر تکلیف میں ہے، وہ اذیت میں ہے، سوشل میڈیا پہ ایک سے بڑھ کے کمپین ہو رہی ہے، لیکن مجال ہے کسی میں کوئی بلکہ وہ آج دیکھ لیں دوبارہ انہوں نے اضافہ کر دیا، انہیں اس چیز کا بہت اچھے سے وہ مطمئن ہے، انہیں یقین ہے کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، عوام اپنے تائیں رولا ڈال کے کا ایک کلپ چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پر، آپ بل جمع کروانے جائیں گے تو بل ادا ہوا ہوگا، نہیں وہ والا نہیں، ان کے الفاظ میں اب یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا، اچھا لیکن انہوں نے کہا کہ عوام کے ساتھ جو ہوتا ہے، میں اس کی تفصیلات تھوڑا سا اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی عوام کے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ وہی ہیں جو تالیاں بجا کے پچھلے کلپ میں اگر اور دیکھ لیں تو ان کے کلپ جو ہے سوشل میڈیا وہ بھی ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو یہ رو رہے تھے کہ ہائی پیٹرول، اور اپنی جگہ یہ کہتے ہیں کہ جی عوام پھر دینا پڑے گا، اور اس طرح کی سچویشن یہ ہے۔ اس سچویشن کے اندر دیکھیں ملکی حالات جس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کو شاید اس کا احساس نہیں ہو رہا، اور دیکھیں نا ملک کی باقی اگر میں بات کروں پالیسی کیا ہے، پالیسی یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بجلی اور گیس ہی رہ گئی ہے جس سے لوٹ مار کی جا سکتی ہے، اور کوئی آپ کی اکانومی میں مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کی اکانومی کا کوئی ایسا سیکٹر رہ گیا جو چل رہا ہے جہاں سے آپ کر رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہے، اور یہ وہی گورنمنٹ ہے، یہ وہی پارٹی ہے جو جس کے لیڈر یہ کہا کرتے تھے باہر بیٹھ کے کہ جب بجلی کا بل آتا ہے تو میرا جو بڑا انہیں دکھ ہوتا ہے، ان کے خون کے آنسو وہ روتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کہاں سے وہ لائیں گے۔ دیکھیں ان کا کلیم تھا، اس پارٹی کا کلیم یہ تھا کہ ہم نے بڑی شاندار موٹر وے بنائی ہے، یہی ان کا کلیم تھا۔ دیکھیں جی نواز شریف نے موٹر وے دی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو موٹر وے ہے یہ قرض لے کے اس قوم کے اوپر بنائی گئی تھی، اور اس کا ہم ظاہری بہت سود تو پے کرتے چلے آئے، آپ نے ادا کرنا ہوتا وہ کر رہے تھے۔ اچھا پھر اس قرض کو اتارنے کے لیے
قرض لیا گیا, یعنی پہلے قرض لے کے موٹر وے بنائی گئی, پھر اس قرض کو اتارنے کے لیے مزید قرض لیا گیا, اور اب صورتحال ہے کہ اس موٹر وے کو قرض اتارنے کے لیے گروی رکھ دیا. رائٹ, جیسے وہ اے سی والی ہے نا, یہ اسی طرح ہے کہ اب وہ موٹر وے گروی ہو چکی ہے. تو یہ بنائی تھی, اور اس سارے عمل کے دوران یہ قوم کیا کیا بھگت رہی ہے. دیکھیں اس اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 15-20 سال کے اندر دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ کو تو بنگلہ دیش آپ سے کتنا آگے چلا گیا, ان کے فارن ریزرو دیکھیں وہ آپ سے کہیں اوپر جا چکے ہیں. اب اپنے روایتی حریف کو دیکھیں, ہاں انڈیا دیکھیں آپ سے کتنا آگے جا چکا ہے. پتہ نہیں یہ پاکستان کو کہاں لے کے جائیں گے. یہ تو اندھیروں میں ڈبونا چاہتے ہیں, اور یہ ہم جی اکانومی بہتر کر رہے ہیں جی, پھر یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہو جائے گی. خیالات ان کے یہ ہیں کہ جی ہو جائے گی جی, ہم ان کے نزدیک تو ابھی بھی مہنگائی بیلنس نہیں, وہ دیکھیں نا خون نچوڑ لیا, اور یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ جناب میں کہاں سے کم ہوگی جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی. اور دوسری بات ہے کہ اب آئی ایم ایف پہلے خوش نہیں ہے. آئی ایم ایف پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ لگا دی ہے سارا کچھ, لیکن ریونیو کہاں, جو ڈیفیسٹ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں ابھی اور ٹیکسز لگائیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں اس میں ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا آپ کو سارا سیلری کلاس پہ لگا دیں, تو آپ نے تو 10 دن لگا دیا, لیکن یہ کہاں سے پورے کریں گے, ہمیں وضاحت کریں. اچھا, وہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ جو دیوی ہے نا آئی ایم ایف کی, وہ خوش نہیں ہے ان سے, اپنے پجاریوں سے خوش نہیں ہے. پجاری انتہا کا جو عمل کر دیا, انہوں نے پورا جنگل لوٹ کے آگے لا کے اس دیوی کے آگے رکھ دیا, وہ پھر بھی خوش نہیں, وہ پھر بھی خوش نہیں. ٹھیک ہے نا, برباد کر دیا پورا جنگل پجاریوں نے, اور جو جنگل میں بیٹھی دیوی ہے وہ ماننے کو تیار نہیں. انہیں اس چیز کا یہ اس لیے مطمئن ہے ایسے سب ان کے کان میں جو تک نہیں رینگ رہی کہ عوام اگر ابھی جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی ہے, مہنگائی کے اور بلز کے خلاف ہی وہ باہر آئیں گے, ہوگا کچھ بھی نہیں, شاید اس لیے اتنے مطمئن ہے کہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ ان کو بھی روک لیا جائے گا. دیکھیں آج اگر آپ ویڈیوز دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ آئی, ایک تالے والا ہے, وہ کہتے ہیں جی میرا یہ تالا, میں تالے کا کام کرتا ہوں. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی جس میں لوگ بڑے معمولی کام کر رہے ہیں, اور کسی کو 50,000 بل آ گیا, کسی کو 40,000 بل آ گیا, اس کے لیے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے, وہ کہاں سے پے کرے. ٹھیک ہے نا, اس پہ اوپر یہ ہے کہ جی آپ کی بجلی کاٹ دی جائے گی, پھر آپ کو پتا 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اب یہ جو لوگ پالیسیاں بنا رہے ہیں, اس کو یہ اس لیے فرعون بن چکے ہیں, اسی لیے سفاک ہو چکے ہیں, یہ بے حس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب یہ $8 بلین کی جو بات کر رہے ہیں, اس پاکستانی قوم کو کیا فائدہ جی, ذرا مجھے بتائیں. اس $8 بلین کو بھی آپ کی جو حکمران ایلیٹ ہے وہ اپنی عیاشیوں میں کھا جائے گی, برباد کر دے گی, لوٹ کے ان کی جیبوں میں چلا جائے گا. لیکن عام آدمی کو کیا اس کا ملے گا. دیکھیں نا, کوشچن یہ ہے کہ $8 بلین دنیا میں ٹیکسز لیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے ریٹرن کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اور ان کی بھی بڑی جائز ریشو ہوتی ہے جو ٹیکس لیے جاتے ہیں. یہاں تو لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے. میرا خیال ہے یہ جو ڈاکوؤں پر, جو سڑکوں پر جو ڈاکو لوٹتے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت ریاست کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں. وہ بڑے ڈاکو ہیں اور عوام کی جیبوں پر ڈاکے مارے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب عوام کو جانا چاہیے تھانوں کے اندر, اور باقاعدہ ان حکمرانوں کے خلاف, آپ کے وزیر خزانہ ہوں یا آپ کے پرائم منسٹر ہوں, یہ جتنے لوگ پالیسی میکنگ میں ہیں, ان سب کے خلاف FIR درج کروانی چاہیے, عدالتوں میں. کارروائی کون کرے گا, کرے نہ کرے, چاہیے سمبولک ہو, اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے, اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. ہر تھانے میں ان لوگوں کو جانا چاہیے اور جا کے ان کے خلاف FIR کٹوانی چاہیے. دیکھیں کوئی آئین قانون شاید کسی کے کو خیال آ جائے, یہاں پہ آئین قانون, یہاں پہ سو موٹو کیوں نہیں ہوتا, عوام تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, یہاں پہ کیوں نہیں پاکستانی ریاست کا جو قانون ہے, آئین ہے, یہاں پہ سو موٹو ہونا چاہیے. ادارے ہیں یہ لوٹ مار کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں نا, آپ کا جمہوری نظام, آپ کے طاقتور ادارے, آپ کے جو دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس, وہ باقاعدہ ڈاکے مار رہے ہیں, اور ان ڈاکوں کے اوپر آپ کی ریاست کا نظام ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. صحیح. آپ کی جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے. یہ میسج کنوے ہو گیا پوری قوم کو کہ جناب یہ ریاست شاید ان کے لیے نہیں ہے, یہ تو 2% کے لیے ہے بس. یعنی یہ بڑا خوفناک پیغام ہے, اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرناک ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ جو 6th جنریشن وارفیئر ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کو برباد کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اسے جنگ نہ کی جائے, اور اس کو پہلے اس کی اکانومی کو برباد کر دیا. ٹھیک ہے نا, اس کی اکانومی کو جب آپ برباد کر دیں گے تو وہ جو لوگ ہوں گے ان کا اپنی ریاست کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے گا. وہ جو وفا کا پہلو ہے, جو ریاست کے لیے جان دینے کا پہلو ہے, ریاست کے لیے اپنا سب کچھ قربان دینے کا ایک پہلو انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. یہ اس جذبے کو بھی مار رہے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے,
اب لوگ سوچ رہے ہیں دیکھیں جہاں آپ نے کل فگر بتائی تھی 20 لاکھ کے قریب پاکستانی غالباً وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں اور باقی اس لیے نہیں جا پا رہے کہ ان کے پاس وہ آمدن نہیں ہے, وہ ذرائع نہیں ہے, ورنہ وہ بھی چلے جائیں. نہ اس ملک میں رہنے کے پیسے ہیں, میرا خیال ہے چند ادارے رہ جائیں اس ملک میں. اگر آج پاکستانی کو موقع مل جائے پاکستان سے جانے کا تو وفا تو چھوڑی دوسری بات ہے, پھر وہ 2% ہی رہ جائے گا, وہ شاید 2% ہی رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا, باقی تو نکل جائیں گے سارے. تو یہ صورتحال ہے اور ریاستیں ایسا نہیں کیا کرتی اور یہ ملک کے ڈیفنس کے لیے خوفناک چیز ہے. کیونکہ دیکھیں یاد رکھیے گا جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑتی, قومیں لڑتی ہیں, اور اس قوم کی انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی اس ساری پالیسی نے. عوام کو اس چیز میں صرف ایک بل پورے کرنے کے اوپر یا روزی روٹی کے پیچھے لگا کے آپ اپنی پالیسیز اور آپ کی گورنمنٹ, عوام کو اس سے کیا لگے؟ ایک طرف آپ دیکھیں نا پاپا جونز کی وہ آپ کو کمپنیاں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور دوسری طرف بھوک اور ننگ اتنی پڑ گئی ہے کہ ایک مثال ہے 15,000 روپے کمانے والا اس کو 50,000 کا بل بھیج دیا, تو لوگ سوچنے بھی مجبور ہو گئے. اور کس نے مجبور کیا؟ آپ کی وہ 2% اشرافیہ نے, جنہیں فرق ہی نہیں پڑتا. دیکھیں پالیسی میکر کون ہے, کسی کو 6,000 کے یونٹ فری ہیں, کسی کو 2,000 فری ہیں, کسی کو ٹکٹس فری ہیں, ٹھیک ہے, اور فوج ظفر موج ان کے پاس جو ہے وہ پوری ایک پولیس بھی ان کے پاس موجود ہے, ادارے بھی ان کی حفاظت فرما رہے ہیں. تو اس سارے چکر میں ایک غریب آدمی جس کے لیے ریاست بنی تھی بیسیکلی وہ بیچارے کو بدحال کر دیا گیا اور اسے مرنے کے لیے سڑک پر بھوکا چھوڑ دیا گیا اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ ہے آپ کی اصل صورتحال. صاحب اس نام نہاد جمہوریت کا تماشا عوام کب تک دیکھتی رہے؟ دیکھیں جمہوریت ہی کے ساتھ ملک چلتے ہیں, لیکن جمہوریت یہ والی جمہوریت نام نہاد جمہوریت کیا ہے, یہ نام نہاد وہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ جمہوریت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بیسکلی جو اس وقت پالیسیاں ہیں یہ پاکستانی کش پالیسی ہیں, یہ عوام کش پالیسی ہیں. دوست یہ بجٹ جو ہے کوئی عوام دوست بجٹ نہیں ہے, یہ عوام کش بجٹ ہے, یہ عوام دشمن بجٹ, اور یہ پاکستان دشمن بجٹ ہے, اور یہ گورنمنٹ کی پالیسیاں پاکستان دشمن پالیسی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ شاید طالبان تو آپ کو فائرنگ سے مار رہے ہیں, یہ بھوک سے مار رہے ہیں, فرق کوئی نہیں ہے. پبلک کے ساتھ وہی صورتحال ہو رہی ہے, پاکستان کی آبادی کی اکثریت کے ساتھ ایسا ہی ہے. اور یہ سب سے زیادہ جو پس رہا ہے وہ آپ کا تنخواہ دار طبقہ ہے, جو ٹیکسز کی بھرمار آپ نے کر دی ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر کر دی ہے. اچھا تاجر تو ٹھیک ہے, آپ نے دودھ مہنگا کیا ہے, انہوں نے بھی آگے ریٹ اضافہ کر کے, دکاندار کو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ جس نے وہ دودھ کی کمپنی ہے اس کو فرق پڑتا, انہوں نے اس میں ایڈ کر جو خرید ہے, جس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, جس نے وہ دودھ پینا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ دودھ اور یہ وہ ایسی چیزیں بنیادی آپ کی زندگی کی بنیادی اشیاء ہیں, اشیاء خردون ہو, جو انسان کے لیے آپ سمجھے کوئی لگژریز نہیں ہوتی, یہ تو بنیادی ضروریات ہے. دنیا کے اندر ہر ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی ضروریات پہنچانا لوگوں تک, اس میں آپ کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, بنیادی ضروریات کھانے پینے کی چیزیں, آٹا انتہا کا مہنگا, روٹی انتہا کی مہنگی, دالیں انتہا کی مہنگی, کھانے والی پینے والی چیزیں انتہا کی مہنگی, ادویات ہیں جان بچانے والی تو آسمان کی باتیں کر رہی ہیں. یعنی اس ریاست کے اندر آپ نے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ گود سے لے کے گور تک ٹیکسز ہی ٹیکسز تک. یعنی آپ مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ سانس اور دھوپ لینے پہ ہی کوئی ٹیکس لگا دیا, سولر سسٹم کے مد میں آپ نے گرین میٹل پہ کیا آپ نے پابندی عائد کر دی ہے. تو یہ صورتحال ایسے صاحب آج وزیر جو صنعت اور تجارت ہیں وہ آج یہ بیان دے رہے تھے کہ بجلی مہنگی ہے, عوام کو سولر سسٹم کی طرف جانا چاہیے. اب ان کی عقل کو سلام ہے کہ سولر سسٹم کے اوپر بھی تو آپ اس طرح کی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں, آپ اس کے اوپر گرین میٹر کے اوپر آپ نے کل پابندی عائد کر لی, مطلب بیان دیتے ہوئے بھی کوئی خدا کا خوف نہیں. کوئی پالیسی آپ کو یاد ہے سی این جی جب شروع کی گئی تھی تو کتنا دکھایا گیا پورے ملک میں, آپ کے سی این جی کے وہ اسٹیشن کھول دیے گئے, حکومت نے ایک پالیسی دی, لوگ چلے گئے اس کے اندر, اور پھر اربوں روپے, اگر آپ کبھی دیکھیں نا اربوں خربوں روپے, یہ پورا ایک سکیم ہے بہت بڑا, جنہوں نے اجازت دی اور جو کچھ کیا, اور اس کے بعد جس طرح گیس کو, سوئی گیس کو جس طرح اس میں یوز کیا گیا اور پھر ختم جیسے کیا گیا, یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے. اسی طرح یہ سکیم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک اور سکیم سولر کا بن جائے, پہلے سولر کو کیا جائے پھر سولر کے اوپر ٹیکسز لگا کے اسے ختم کر دیا جائے. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی کوئی رگوں میں کوئی تھوڑا سا خون بھی رہ نہ جائے, وہ بھی کہیں کو رہ نہ جائے اور اسے کھینچ لیا جائے. تو ریاست کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں, آپ کی ریاست کے ساتھ آپ کے حکمران, آپ کے ارباب اختیاری مخلص نہیں ہیں. اچھا ان کو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا, ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا نا, ان کی مخلصی سے کیا تعلق ہے, ان کو اس چیز. ایسے صاحب اگر آئی ایم ایف ابھی بھی غیر مطمئن ہے, اب وزارت خزانہ جو ہے وہ بھی اور آئی ایف بی آر کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوششیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن وہ پھر بھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آئی ایم ایف نرمی دکھا دے, لیکن اس کی بات وہیں پہ اٹی ہوئی ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر, وہ تو ایک لمحہ بھی پیچھے ہٹنے وہ جو ٹیکسز کا نظام ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. دیکھا آئی ایم ایف کی بات ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ ڈیفیسٹ آپ کہاں سے پورا کریں گے, اور جو آپ پالیسیز بنا رہے ہیں
اس کے بعد وہ پالیسی سے تو آپ کی مطمئن جو نہیں ہے نا. پروڈکشن ہے, نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں آپ کا ریونیو آنا تھا آپ کی پروڈکشن سے, ٹھیک ہے, تو جو آپ پالیسیز کر رہے ہیں وہاں پر اور سیلٹ پہ لگا رہے ہیں, لیکن اس سے آپ کی جو پروڈکشن ہے تو وہ تو رک جائے گی, وہ تو ختم ہو جائے گی, تو وہ ریونیو آپ کیسے جنریٹ کریں گے, سارا کچھ باقی کہاں سے لائیں گے, سارا سال کیا کریں گے, کس طرح لائیں گے. تو کوشچن ان کا بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام پسے, ٹھیک ہے. یہ ایک پالیسی آئی ایم ایف کی بھی, اور یہ ملے ہوئے ہیں, آپس کی بات ہے, یہ ملے ہوئے ہیں بازار. وہ ان کی اگر آپ ایجنڈا دیکھیں تو اس میں آئی ایم ایف یہی کہے گا کہ جی باقیوں کے اوپر بھی ٹیکس کی آپ کی جو بیس ہے بڑھائیں, لیکن جو ٹیکس کی بیس ہے وہ ایک مخصوص طبقے کے اوپر ہے, جو آپ کا حکمران طبقہ ہے, جو آپ کی ایلیٹ ہے, پاکستان کی ایلیٹ ہے اور پاکستان کی حکمران اشرافی ہے, وہ تمام ٹیکسز سے کلیئر. وہ تو ان کو تو فرق ہی نہیں ان کو پڑ تو رہا. وسائل ادھر دیے جا رہے ہیں نا, ان کو بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, ان کی تنخواہوں میں اضافہ, ان کی مراد میں بھی اضافہ, ان کی بجلی فری ہے, ان کی بجلی فری ہے, ان کی گیس فری ہے, ان کو ایئر ٹکٹس فری ہیں ان کے, اور پھر ان کے آپ یقین کریں ان کے ہر وقت حاضر رہنے والے, ان کی ایک ابرو کے اشارے پر حاضر رہنے کے لیے سرکاری ملازمین کی فوج ظفر موجود ہے, 8-8 10-10 گاڑیاں بھی موجود ہیں, گاڑیوں میں پیٹرول بھی فری ہے, پیٹرول بھی فری ہیں, ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو ناانصافی کا ایک ویشیس سرکل اس پاکستان میں چل رہا ہے, یہ پاکستان کی عوام کی جو سچویشن ہے, جو جذبات ہیں, وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں, ناقابل برداشت, اور یہ ناقابل برداشت ہو گیا نا. ایک تو ہوتا ہے کہ کیپیسٹی ہو. ابھی انتظار کر رہے ہیں کسی عوامی ریئیکشن کا, جو صورتحال اتنی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, یا انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہوگا کچھ بھی نہیں, عوام احتجاج کر بھی لے گی, جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کچھ تعاون ہو جائے گا, کچھ مذاکرات ہو جائیں گے, کنٹرول کر لیں گے, وہ واپس چلے جائیں گے. عوام کہاں جائے؟ اچھا وہ چھوٹا موٹا کوئی ریلیف دیں گے, جیسے یہ کرتے ہیں کہ بجلی میں 7 روپے یا 6 روپے بڑھا دیا, پیٹرول میں 5 روپے گرا دیا, پھر اس میں بعد میں اپنے وقتی طور پہ اس کو کم کر دیا, ادھر کم کر دیا, ادھر بڑھا دیا, پھر بعد میں کم والے کو بھی بڑھا دیا, اور پھر ادھر بھی بڑھا دیا. تو یہ اس طرح کی صورتحال کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس حکومت کے پاس اور ارباب اختیار کے پاس اور ریاست کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے, اور ان کے پاس پلان ہے کہ قرضہ اور آ جائے, کیونکہ اس قرضے کے اندر عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن اس قرضے سے ان کی شاہانہ زندگی برقرار رہے گی, اور اس کو پے ہم کریں گے سارے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو بچے ہیں 2-2 2.5 لاکھ روپے جنہوں نے دینا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جتنا انہوں نے اس وقت ملک سے کلیکٹ کر لیا بجلی کی مد میں ہی, حالانکہ اس سے یہ بہت زیادہ قرضہ اتر بھی سکتا تھا. یہ جو 2.5 لاکھ روپے کا بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے مقروض ہے, وہ بھی اس قرض سے نجات حاصل کر سکتا ہے, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیسہ کلیکٹ بھی کر رہے ہیں, جا کہاں پہ رہا ہے, ان کی اپنی جیبوں میں, ان کی اپنی جیبوں میں جا رہا ہے. ان کے وسائل جو ہیں وہ اور بڑھ گئے ہیں, اور ابھی دبئی لیگ میں دیکھیں نا 12.5 کھرب روپے کے, پوچھنے والا کوئی ہے؟ پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس میں ججز بھی ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, اس میں جرنیلوں کے ہیں, اس میں ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں, اور اس میں کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں. اور مجھے یہی وہی اطلاعات, اور یہ ٹھیک ہے کہ ایف بی آر کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی کہ آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرنا. مطلب وہ اگر یہ ایک غریب ملک ہے, اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ان کے پاس ریونیو نہیں ہے, دے نہیں سکتے یہ, تو اس کے لیے ٹیکسز لگا رہے ہیں, تو یہ مجھے بتائیں یہ کون سی کلاس ہے جن کی دبئی میں 12 کروڑ روپے کی ایک آپ کے ایسٹس ہیں, جس میں محسن نقوی صاحب کی بھی فیملی ہے, اور سارے کے سارے اس میں موجود ہیں. آپ دیکھ لیں, سب کو وہاں لسٹ نکال کے دیکھا, وہ لسٹ سامنے بھی آ چکی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں, وہ کہاں سے یہ پیسہ لے کے آئے ہیں؟ حالانکہ اگر پاکستان میں پیسہ نہیں ہے تو یہ جو دبئی میں پراپرٹیاں خریدنی, یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو میرا خیال ہے پرابلم یہ ہے نا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور عدالتیں دیکھ لیں, عدالتوں نے کیا, کسی عدالت نے ابھی ہوش نہیں آ رہی ہے صاحب, ابھی تو ضرورت ہے نا اس امر کی کہ عدالتوں کی جانب سے کوئی از خود نوٹس لیا جائے. عوام مر رہی ہے, سڑکوں پہ آ رہی ہے, اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے گھروں میں بھیج رہے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا ہائی کورٹ ہو, کسی نے نوٹس لیا اس بات پہ؟ کیونکہ سارے شامل ہیں, کیونکہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں. انہوں نے پتا ہے وہ نوٹس لیں گے بھی کیوں, جن کی بجلی فری ہے, جن کا پیٹرول فری ہے, اور احتجاج عوام تو اس لیے کر رہی ہے نا کسی نہ کسی کی پراپرٹی ہے نا, کسی نہ کسی کے رشتہ دار کی پراپرٹی لنکڈ ہے سب آپس میں, تو اس لیے ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں نا, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک, تو یہ ایک دوسرے کی جو ہے اسکریچ جو ہے وہ بیک بھی اسکریچ کرتے ہیں. دوسرے ایسے لاز لا رہے ہیں کہ اگر ان کی کوئی ایکسپوز کر دے یا کوئی چیزیں کر دے, ان کے بارے میں بتا دے میڈیا کے اندر, تو اس کو بھی پکڑ لو. یعنی ہر طرح ہمارے خلاف کو بولے بھی نہ, اور ہم یہ سارا کچھ کریں. اور اس طرح کا ایک تھریٹ آج مریم نواز صاحب نے دیا ہے, ہاں ان کی طرف سے باقاعدہ کھلا تھریٹ آیا. حالانکہ پہلے سے لاز موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن ان کی طرف سے کھلا تھریٹ آیا. ٹھیک ہے, تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوٹتے رہیں,
یہ عوام کی کھال اور کوئی جو ہے وہ ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائے گا، ان کے خلاف آواز بھی نہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی اس وقت ریاست کے حکمران اور جو ان کے جو سارے خواہش و قارب ہیں یا ان کے جو جن کے یہ منظور نظر ہیں، یہ بلو ہیڈ، یہ سارے کے سارے ایک ہی پالیسی پہ کام کریں کہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جائے. اور اس میں مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے جو سربراہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، انہوں نے لگتا ہے کہ پوری طرح مکمکہ کر لیا ہے ریاست کے ان مقتدر حلقوں کے ساتھ کہ جو پالیسیاں آپ نے مجھ سے آپ کی جو پالیسی ہوگی مجھے آپ وزیر اعظم رکھیں، ٹھیک ہے، اور مریم صاحبہ کو مجھے بھی آپ وزیر اعلیٰ رکھیں، تو جو پالیسیاں آپ نے ہمیں دینی ہے، عوام کو لوٹ رہے ہیں، ہم لوٹ رہے ہیں، آپ کو لٹوا کے دے دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پر ریاست پاکستان کی طرف سے حکمران ہیں پاکستان کے، وہ عوام کے ساتھ ایک منظم ڈاکہ جو ہے وہ مار رہے ہیں. اس میں یہ ایک دوسرے کے سرپرست بھی ہیں اور ایک دوسرے کے حصے دار بھی ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ جب حکومت نئی بنتی ہے، اس کے جو پہلے 3 منتھ ہوتے ہیں وہ اسی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے NF ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ پہلے 100 دن کی کارکردگی کہہ لیں یا پھر جو 3 منتھس کا پروسیس ہوتا ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آگے پورے 5 سال پورے کرے گی یا نہیں کرے گی، عوام کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو حکومت آئی اس کی اب تک کی کارکردگی اتنی تسلی بخش ہے کہ آئندہ 5 سال یہ چلے گی؟ دیکھیں یہاں پر کچھ اقدامات جو تھے، میں اس کو اچھے نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ لے رہی تھی، اور ہم یہ کہہ رہے تھے اعلانات بڑے اچھے تھے، اور ہم یہ کہہ بھی رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کسی کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اعلانات کی حد تک تو چیزیں ٹھیک رہیں، ٹھیک ہے، اور پریس کانفرنس کی حد تک بھی ٹھیک رہی، آن کیمرہ بھی ٹھیک، اور آن کیمرہ بھی سارا کچھ ٹھیک تھا کیونکہ پریزنٹیشن اچھی تھی اور لگ بھی رہا تھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ اب جو ہے اس کے جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک بجلی کو پکڑ لیں، ابھی گیس ہے، بجلی ہے اور باقی ساری چیزیں، اچھا پیٹرول ہے اور سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. اچھا تھوڑے سے اگر کہیں سے کچھ چیزیں ریلیف بھی ملا ہے تو جو عذاب ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اور اس ملک کو عوام کے لیے ایک جہنم کی ایک سمجھے تمثیل بنا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے اگر انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں تو اس کو وہ ڈومینیٹ کر گیا اس کے اوپر، اس نے اس کو انویلپ کر لیا پورے اس سارے چیز کو نا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مسلم نواز کا، اگر اس وقت میں مصباح دیکھ لیں، اگر آج الیکشن اس ملک میں اناؤنس ہو جائے تو دور دور تک آپ کو نواز لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی نظر نہیں آئے گی. اس وقت جو حالات ہو گئے ہوئے ہیں، یہ تو کہہ رہے عوام ہم سے خوش ہے، اور آپ ذرا جا کے نا ان کو کہیں کہ خود نکلیں ذرا، ان کو تو سب اور اپنی موج زفر موج کے سے ہٹ کے ذرا نکلے نا، بھیس بدل کے ذرا لوگوں سے پوچھیں اپنے بارے میں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب، وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ کسی ملک کے خلاف کسی کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہ ہو. اچھا، یہ ان کا جو میرا خیال مطالبہ درست ہے، اچھا، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر ہو تو افغانستان سے ہی رہی ہے، کیونکہ اور تو کہیں سے نہیں ہو رہی. مشرقی بارڈر سے بھی اگر کوئی سازش کی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے بھی تو وہ بھی افغانستان ان کی سرزمین ہے وہیں سے ہو رہی ہے. پراکسی وار ہے نا، وہ پراکسی وار پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو جو بھی ٹیررزم ہو رہی ہے اس کا میجر جو آپ سمجھے کہ انفلکس ہے جو اس پاکستان میں آتا ہے وہ بنیادی طور پر وہاں افغانستان کے بارڈر سے ہی آ رہا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے متعدد بار افغان گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا، لیکن وہ اس پہ درخور اتنا نہیں سمجھ رہے اور کہتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، اور ہماری گورنمنٹ کا موقف اس میں درست ہے. اب دیکھیں چائنیز اور جو گورنمنٹ ہے، چائنیز کوریڈور کو آپ کا سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تب تک شروع نہیں ہو سکتا یا وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ٹیررزم سب سے بڑا ایشو. اور چائنیز گورنمنٹ نے خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ جناب ٹیررزم جو ہے میجر ایشو، اور چائنا میں جب گئے تو ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو بھی زوما وہاں پہ گئے انہوں نے یہی پیغام تو دے دیا گیا. تو یہ پیغام، اور اس کے علاوہ دیکھیں اس پاکستان اس وقت 2 جو مین راستے ہیں وہ جو میں نے اب کہا تھا سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کا، ابھی ایک تو پہلے آپ کا چائنیز کوریڈور جس میں، اور دوسرا وہ جس میں رشیا نے آپ کو اس میں ملایا اور آپ گئے بھی ہیں تاجکستان، اور یہ جو ریسنٹ ویزا پرائم منسٹر کا اسی کی ایک کڑی ہے. تو اگر آپ نے وہ روٹ بھی چلانا ہے اور یہ والا روٹ میں بھی آپ نے چلنا ہے، چاہے وہ انڈیا کا روٹ ہے، تو پھر جب تک پاکستان میں ٹیررزم ختم نہیں ہوگی، خاص طور پر بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر، تو سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو آپ تجارت کے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کر لیں گے اور وہاں کا را مٹیریل یہاں آ جائے یا یہاں کی چیزیں وہاں چلی جائیں، تو اس کے لیے ساری بات ہے گوادر کا ایریا، بلوچستان کا ایریا، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں جب تک کام نہیں ہوگا، جب تک امن نہیں ہوگا تو چیزیں ہو نہیں سکتی.
اور وہاں پر ہی پاکستان کی دشمن قوتیں جو ہیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں سے ٹیررزم کرا رہی ہیں. اب کچے تک ہم نے کل کچے کے اوپر بڑی بات کی, تو کچے کے اندر بھی اگر اسلحہ آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ جدید ترین اسلحہ ہے, افغانستان بارڈر پار سے آ رہا ہے. جی بارڈر پار سے آ رہا ہے. تو اب لوپ ہولز تو ہوتے ہیں سیکورٹی سیٹ اپ کے اندر, جو آپ کا جو بھی اپریٹس ہوتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں لوپس ہوتے ہیں, بلیک شیپس ہوتی ہیں, وہ اس میں فیور دیتی ہیں. تو یہی صورتحال یہاں پر ایسے ہی ہے. تو اب دیکھیں نا, ہم ایران کے ساتھ شاید تجارت کھول نہیں سکتے اس طرح, لیکن اسمگلنگ ہو رہی ہے, پیٹرول بھی اسمگلنگ ہو رہا ہے, آپ کے جو سولر پینل بھی ہو رہا ہے. اچھا عجیب سی بات ہے کہ یہ چیزوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے اور بڑے کھلے عام ہو رہی ہے آج بھی. حالانکہ کتنی آپ دیکھیں عسکری قیادت کی طرف سے بھی آیا نیچے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ اسمگلنگ نہیں رکی, اس لیے کہ کچھ طاقتور جو ہستیاں ہیں, طاقتور جو لوگ ہیں, جو مختلف اداروں میں بھی ہیں اور جو آپ کے جو ہیں آپ سمجھ لیں پورا ایک مافیا ہے نا, ان کو اس کا فائدہ اسمگلنگ کا. پاکستان برباد ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پاکستان کی اکانومی ڈوب جائے اس حوالے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کا انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے. اور یہ اتنا طاقتور مافیا ہے کہ آپ کی حکومت کے ایوانوں میں بھی موجود ہے, آپ کی ریاست کے طاقتور اداروں میں بھی موجود ہے. تو وہ چونکہ ایک مافیا ہے, اس لیے آپ ایران سے تجارت نہیں کر سکتے, اسمگلنگ جتنی مرضی کر لیں. صحیح ہو گیا سر. بارڈر پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ چونکہ انتخابات سے قبل بھی یہی تھا کہ دہشت گردی ہوتی ہے, اور اس کے بعد بھی کہ الیکشن ہو جائیں گے اور اس میں جو حالات ہے وہ سموتھ ہو جائیں گے, لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس میں بجائے کم ہونے کے شدت بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے رگ رگ میں پورے نظام میں کرپشن پیدا ہو جائے گی اور ریاست کے جو وہ لوگ جو آپ کے بڑے عہدوں پر ہوں گے اور وہ ریاست کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کی طرف چل پڑیں گے, تو پھر ریاستیں جو ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. اب آپ کا جو بھی افسر بیوروکریٹ جو ہے, آپ سمجھے, میں ایک ڈی اے جی کی بات سن رہا تھا, تو ڈی اے جی نے مجھے کہا کہ یار جب ہم ٹریننگ لے رہے تھے اور جب ہم اوپر آ رہے تھے تو ہمیں ایک بڑا خوف ہوا کرتا تھا کہ اے ایس پی لیول پہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایس پی سے اوپر جب کچھ چیزیں جاتی تھی تو پھر چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے, اور پھر یعنی بیچ میں لوگ ڈرتے رہتے تھے کہ یار کہیں بات سامنے نہ آ جائے, کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ترقی رک جائے یا لوگوں کی ہمارے سینئرز کی نظر میں آ جائے. لیکن آج آپ کا اے ایس پی جب آتا ہے نا تو اس کے پہلے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس نے پیسے کیسے کمانے, اور یہی آپ کی بیوروکریسی کا عالم ہے. اور سب کی نظر یہ ہوتی ہے کہ باہر میں نے نیشنلٹی کینیڈا کی کیسے لینی ہے, امریکہ کی کیسے لینی ہے, میں نے آسٹریلیا کی جو ہے کیسے لینی ہے, میں نے لنڈن میں کیسے قیام کرنا ہے, میری پراپرٹی وہاں کیسے بنے گی, میرے رشتہ دار پیشوکار وہ وہاں پہ کیسے جائیں گے, میں وہاں جا کے کتنے وزٹ کروں گا. تو جب یہ فوکس آپ کا یہ ہو تو پھر آپ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر آپ کرپشن نہیں کرتے, لوٹ مار نہیں کرتے. اچھا پہلے یہ تعداد تھی تھوڑی اور لوگ کو چیک کرنے, جب یہ تعداد اتنی بڑھ گئی ہے تو جب ہر بندہ اس کام میں لگا ہوا ہے تو اب مجھے بتائیں نا کیسے پھر ریاست بچے. ممکن ہے نہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہے, نیت کا مسئلہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کے مسائل کو اس طرح فوکس ہی نہیں کر پا رہے ہیں, ان کا پوری اٹینشن ہی اس طرف ڈائیورٹ ہے کہ ہم نے کرپشن کیسے کرنی ہے, ہم نے لوٹنا کیسے ہے, وہ اس طرف. جب نظام کے اندر جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فوکس ہی یہ والی بات یا نیت میں کہ میں نے باہر جا کے جزیرہ کون سا لینا ہے, وہ سوچتا ہے میں نے دبئی میں پراپرٹی کیسے بنانی ہے. تو کیا یہ چیزیں سامنے نہیں آ چکی اس ریاست کے اندر, اس ملک کے اندر لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, کون سے لوگ ہیں جن کے جو آپ اربوں روپے کے جنہوں نے اور خربوں روپے کے جو قرضے لے کے معاف کروا لیے, کیا ان کے نام نہیں سب کو پتا؟ سب کو پتا ہے. دبئی میں کتنے لوگوں کی پراپرٹی ہیں کیا سب کو نہیں پتا؟ اب لنڈن میں کس کی پراپرٹی ہیں, سوئٹزرلینڈ میں کون پراپرٹیاں لے رہا ہے, سب کو پتا, لیکن کہہ کوئی نہیں سکتا, بیسکلی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی. میں کہہ رہا ہوں اس عوام میں سارے ننگے ہیں نا, جو اوپر کی آپ کی کلاس ہے, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک, صرف ایک دوسرے کو تنگ اس وقت کرتے ہیں جب ایک دوسرے سے اقتدار یا پاور لینی ہوتی ہے. جیسے معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ اس بندے کو چھوڑ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے, باقی بھی سب کی, میں آپ صرف ایک سیاسی جماعتوں کی بات نہ کریں, پورے میں نظام کی, میں جنرل بات کر رہا ہوں, پورا نظام اس طرح کا ہے. ایسے میں پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر جو سیکیورٹی لیپسز ہوتے ہیں, وہ سیکیورٹی لیپسز جو ہیں پھر آپ کو جو آپ کے سامنے جو صورتحال ہے کہ اگر مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر بلا روک ٹوک افغانستان سے اور ایران سے اسمگلنگ کا سامان سارا پہنچ سکتا ہے اور یہاں سے وہاں جا سکتا ہے, تو پھر مجھے یہ بتائیں اسلحہ نہیں آ سکتا, طالبان نہیں آ سکتے, ہم تو وہ نہیں روک سکے. یعنی آج بھی اربوں روپے کی اسمگلنگ ایران سے پاکستان میں ہو رہی ہے. ہم اس چیز کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ وہ اسلحہ کچے تک پہنچا کیسے, فلاں جگہ سے گزرتے ہوئے گئے, پھر فلاں جگہ سے گزرتے ہوئے گئے. ابھی حال ہی میں ہم نے اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ کی, لیکن ہم یہ نہیں پکڑ نہیں پا رہے ہوتے, ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ فلاں راستے سے گزرتے ہوئے پہنچے. میں تھوڑا سا اس کی تمثیل بیان کر دیتا ہوں. جب ہم کرائم رپورٹنگ کر رہے تھے نا تو اس دور میں ہوتا تھا, پتہ چلتا تھا ایک نامعلوم لاش کسی ایریے میں, تو وہ کیا کرتے تھے تھانے والے, اب اس لاش کو تدفین اور یہ سارا خرچہ ان کو اپنی جیب سے کرنا پڑتا تھا. وہ کیا کرتے تھے
کہ ایک اہلکار آیا, اس نے وہ لاش اٹھائی ہے تو اس نے دوسرے کی حدود میں پھینک دی ہے. اچھا وہ دوسرے والے نے اٹھائی ہے, اس نے تیسرے کی حدود میں پھینک دی ہے. تو اسی پہ وہ پھر لڑتے رہتے تھے, وہ کہتا تھا میری حدود نہیں, وہ کہتا تھا میری حدود نہیں, وہ کہتا تیسرا کہتا تھا میری حدود نہیں ہے. تو یہ ہے کہ یہ لوٹتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ میری حدود نہیں ہے, مال آگے نکل گیا, وہ جو اس کی حدود میں تھا وہ اپنا سلسلہ سیدھا کرتا ہے, وہ تیسرے کی حدود میں مال کو ڈال دیتا ہے. میری حدود سے اچھا وہ ساروں کی ناک کے نیچے سے گزرتی ہیں چیزیں, لیکن مانتا بھی کوئی نہیں اور ذمہ داری بھی کوئی نہیں لیتا, اور ذمہ داری کا تعین بھی نہیں کیا جا سکتا کہ معاملات ہوتے کہاں سے ہیں. آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم نے آج کی اناؤنسمنٹ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ابھی ضرورت پیش آئی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہیے. دیکھیں عزم استحکام کے حوالے سے خاص طور پر جو آپ کا خیبر پختونخوا جو فوٹیجز آ رہی ہیں اور بلوچستان ہے, وہاں پر ریزسٹنس آنی شروع ہو گئی ہے لوکل آبادی کی طرف سے, اور ہمارے جب اداروں کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کو روکا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریئیکشن بھی ہے. اب یہ ریئیکشن دور کرنے کے لیے یہ جو آج آپ آل پارٹیز کانفرنس آپ بلوا رہے ہیں, تو یہ ہم نے اسی بھی کہا تھا یہ پہلے پارلیمنٹ میں لے جاتے, یہ پہلے کر لیتے یہ کام. آج آپ کو پتا چلا کہ آپ کے فیصلے کے باوجود آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کر پا رہے کیونکہ لوگوں کا اس میں تعاون نہیں ہے. تھوڑی سی مثال دیتا ہوں, 9 مئی کی. 9 مئی کے بعد قوم کا تعاون اداروں کو حاصل تھا کیونکہ سارے کہہ رہے تھے یہ غلط ہوا, تو آپ کو ایک سمجھیں کہ آپ پورا مینڈیٹ ملا اور آپ نے جو کارروائی بھی کرنا چاہیے آپ نے کر لی اس کے خلاف. لیکن یہاں آپ کے پاس قوم کا مینڈیٹ نہیں ہے, حکومتی سطح پہ آپ نے کر لیا. آپ کو یہ چاہیے تھا اسے پارلیمنٹ میں رکھتے, پارلیمنٹ کی جو بھی جماعتیں ہیں ان کو پہلے اس کو کانفیڈنس میں لیتے, ایک آدھی جماعت نہ بھی خرید کر ایسے آپ پاس کر لیتے ہیں, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب آپ نے کیبنٹ میں لے جا کے خود ہی کر لیا, اور بعد میں عطا تارڑ صاحب کی بھی بات سامنے آئی کہ جناب وہ جو ہمارا پہلے یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے سی ایم جو بات کر رہے تھے کہ یہ بات تو ہوئی نہیں, تو عطا تارڑ صاحب نے یہ کنفرم کیا, میں نے ان کی خود ایک فوٹیج میں بات سنی, انہوں نے کہا جی وہ جو خیبر پختونخوا کے جو سی ایم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یہ بات اس کمیٹی میں ہوئی نہیں تھی. اچھا صحیح, اس کی منظوری کی تو بات ہی نہیں ہوئی, تو یہ کہاں سے منظوری ہو گئی. اچھا تو یہ باتیں وہاں پر اس طرح ہوئیں. اب مسلم نواز کے اور وہ ساری چیزیں ابہام میں ہی ہیں, ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. اچھا یہ کر دیا آپ نے, اب آپ جا رہے ہیں سارا کچھ اناؤنس کرنے کے بعد, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے منہ پہ خود 2 تھپڑ مار لیں آپ, یعنی ایک آپ نے تھپڑ آپ کو پڑا, دوسرا خود مار لیں. ابھی ہم نے خود ہی تو بلائی ہے. میں نے وہ کہا ہے ایڈمنسٹریشن کا سب سے بڑا کمال کیا ہوتا ہے, اچھی ایڈمنسٹریشن وہ ہوتی ہے کہ جب آپ آرڈر نکال دیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن, اس کے اوپر پھر وہ جب آپ کو پتا چلے کہ جی آپ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوگا یا ایشوز ہوں گے تو پھر آپ اس آرڈر کو پاس ہی نہ کریں, پہلے ان حالات کو پیدا کریں کہ تاکہ وہ آرڈر امپلیمنٹ ہو جائے. اب آپ نے سارا کر لیا, غلطی تھی کہ اس نے اپوزیشن کے اعتماد میں نہیں لیا, یہ سکی ہے نا. اب آپ اس وقت آپ بلا رہے ہیں کہ جی اب جب آپ نے پاس کر لیا, آپ نے دیکھا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, قوم کا تعاون آپ کو حاصل نہیں ہے, تو اب آپ آل پارٹیز پہ چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلے چلے جاتے, بہرحال دیر آئے درست آئے, آپ بلائیں, پہلے چلے جانا چاہیے تھا. ان کو ابھی ضرورت پیش آئی کہ اس میں ہونا چاہیے. ایسے صاحب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو آپریشن ہوگا یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا, نقل مکانی نہیں ہوگی. اب یہ ساری چیزیں بتائی تو جا رہی ہیں, لیکن اس چیز کی تو شورٹی نہیں ہے نا کہ اگر نقل مکانی نہیں ہوتی, آپ نے دہشت گردوں تک آپ کی رسائی, اگر نقل مکانی آپ نہیں کرتے وہ لوگ وہیں پہ چھپے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کیسے اس چیز کا آپ کو پتہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے انٹیلیجنس بیسڈ سسٹم جو ہے یہ آپ کا آپریشن, یہ کوئی نیا تو آپ نے کرنا نہیں ہے, یہ آلریڈی ہو رہا ہے اور کئی سالوں سے ہو رہا ہے. آپ کی سی ٹی ڈی ہو, آپ کے خفیہ کے ادارے ہوں, آپ کی پولیس ہو, آلریڈی یہ کمبائنڈ آپ کے آپریشنز ہوتے رہتے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہے ہیں, بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں. یہ کون سا علیحدہ سے انٹیلیجنس بیس سسٹم ہے, یہ میری سمجھ سے مجھے اس کو سمجھ نہیں پا رہا. آپ نے جو پہلے سے چل رہا ہے اس کی اگر آپ نے والیوم کو بڑھانا ہے, اس کو گریوٹی کو بڑھانا ہے تو بڑھا لیں, اس میں کیا پڑتا ہے, اسے نیا آپریشن کیا. میرا خیال ہے نئے آپریشن کے ساتھ شاید پھر فنڈز ہوں گے, جو بڑی ایک بڑے فنڈز ہیں وہ جڑے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ حسین صاحب, چونکہ ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی بے حد شکریہ. اپوزیشن کی جانب سے سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیوں اور بلوچستان میں کیوں نہیں, دہشت گردی تو پنجاب میں بھی ہے. یہ بھی اپنی جگہ ایک بجا سوال ہے. مجھے دیں اجازت, نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.